मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट करें। जो बचे हैं संग समेट लो, अज फरहत इश्तियाक किस्त नंबर 17। उसकी हैरत और खुशी की इंतहा न रही थी जब अम्मोजान ने उसे फोन पर यह खबर सुनाई थी कि उसके पापा को उसका खुद अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लेना बुरा नहीं लगा है। तुम्हारे पापा से मैंने बात की है जैन, वो उम्मे मरियम की फैमिली से मिलना चाहते हैं। अगर उम्मे मरियम और उसकी फैमिली उन्हें पसंद आ गई तो उन्हें उसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय करने पर कोई एतराज नहीं है। थैंक यू अम्मो जान, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं डर रहा था कि कहीं पापा को ये ना लगे कि मैं अपनी मंगनी वगैरह की बात जल्दी कर रहा हूँ। अभी तो मेरी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज भी मुकम्मल नहीं हुई। खुशी का बेपाया एहसास था जिसने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। मैं भी इसी हवाले से थोड़ी फिक्रमंद थी जैन, मगर तुम्हारे पापा ने इस बात को इतने मुस्बत अंदाज में लिया। बोले, हमारे बच्चे अमेरिका में पैदा हुए और यहीं पले बड़े हैं। यहाँ 13-14 साल की उम्र के लड़के लड़कियाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बगैर नहीं रह सकते। हमारा बेटा तो फिर 20 साल का होने वाला है और एक लड़की पसंद करने और उससे शादी का सोचने के लिए दुरुस्त रास्ता अपना रहा है, तो हम उसके लिए रुकावट क्यों बने। जिंदगी में पहली बार उसके बाप ने उसके लिए वो सोचा था जो वो चाहता था। उसकी आरजुओं और ख्वाबों को रोंद डालने की कोशिश ना की थी। उसे उस पल बेख्तियार अपने बाप पर प्यार आया था। उन्होंने हमेशा उसके दिल को, उसके जज्बात को ठेस पहुंचाई थी। पहली मर्तबा उसके दिल की खुशी का उन्होंने ख्याल कर लिया था। वो बेपनाह खुश था। उसका सबसे बड़ा खौफ कि पापा इस बात पर क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे दूर हो गया था। उसने फौरन ही उम्मे मरियम से भी उस खुशी को शेयर किया था। सच जैन, तुमने अपने पेरेंट्स से बात भी कर ली? उम्मे मरियम ने खुशी का बेसाख्ता इजहार करते हुए उससे पूछा था। कितनी अहम थी ये लड़की उसके लिए, कितना अहम था उसका साथ उसके लिए। अम्मो जान से उम्मे मरियम के मुतालिक बात करने के बाद उसने उम्मे मरियम को उस बाबत कुछ ना बताया था। अंदर ही अंदर एक खौफ था, न जाने पापा क्या कहें, किस तरह का रद्द अमल जाहिर करें। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो वो उम्मे मरियम को किसी भी तरह का कोई दुख देने का कभी तसव्वुर तक नहीं कर सकता था। अगर शहरयार खान का रद्द अमल मुखालफत में होता तब वो क्या करता, ये उसने नहीं सोचा था। और अब जब सब कुछ बिल्कुल ठीक होता हुआ नजर आ रहा था तब उसे ऐसा कुछ सोचने की जरूरत भी कहाँ रही थी। जिंदगी पहली बार उसके साथ सब कुछ वैसा कर रही थी जैसा वो चाहता था। उसे पहली बार जिंदगी पर प्यार आ रहा था। मेरे पापा और अम्मो जान तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहते हैं मरियम, वो उसके हसीन चेहरे को अपनी निगाहों के हिसार में लेता हुआ बोला था। ठीक है जैन, मैंने अभी तक अपने घर में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया है। मैं अपने पापा से बात करके तुम्हें बताती हूँ। वो मान जाएंगे ना मरियम? उसे एक नया खौफ लाहक हुआ था। मैंने अपने लिए इतना हैंडसम, ज़हीन और चार्मिंग लड़का ढूंढा है, वो क्यों नहीं मानेंगे जैन? मरियम उसके चेहरे को मोहब्बत से देखते हुए बोली थी। वो जवाबन हंस पड़ा था। मैं ऐसा कुछ खास हैंडसम हूं ना ज़हीन, तुम्हें लगता हूँ? तुम जो हो मुझे वैसे ही लगते हो जैन। मैं सबसे पहले तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट ही इसलिए हुई थी क्योंकि तुम मुझे बहुत हैंडसम और चार्मिंग लगे थे। वो मुस्कुराता हुआ खामोशी से उसके चेहरे को देखता रहा था। वो तारीफ करती थी तो बहुत अच्छा लगा था। उसकी तारीफें सुन सुनकर अब कभी कभी उसे खुद ही शक सा होने लगता कि शायद अब तक की जिंदगी में सिकंदर के साथ मुकाबला और मुआजना करने की धुन में वो खुद को अंडर एस्टिमेट करता रहा था, वरना इतना आम सा भी नहीं था वो। उम्मे मरियम के पापा अपने ऑफिशियल काम से अमेरिका आने वाले थे। काम चाहे उन्हें न्यूयॉर्क में था, मगर जाहिर है उन्होंने अपनी बेटी से मिलने तो लॉस एंजलिस आना ही था। कुछ दिनों बाद उम्मे मरियम ने उसे ये इत्तला दी थी। वो फोन पर अपने पापा को उसके मुतालिक पहले ही बता चुकी है। उसने उसे ये बताया था और ये भी कि उसके पापा एक रोशन ख्याल आदमी हैं। वो बेटी की शादी उसकी पसंद की जगह पर ही करना चाहेंगे। अभी उसके पापा के आने में काफी दिन बाकी थे और वो अभी से ही पुरजोश सा था। कुछ खौफ, कुछ अंदेशे भी थे दिल में और बहुत सी उम्मीदें, आरजुएं और ख्वाब भी दिल में आ बसे थे। वो दिन गिन गिन कर इंतजार कर रहा था। जैसे ही उम्मे मरियम ने अपने पापा के अमेरिका आने की तारीख कंफर्म की, उसने झट घर फोन करके अम्मो जान को ये बात बताई। ठीक है बेटा, वो यहाँ पहुँच जाएं, फिर मैं और तुम्हारे पापा उनसे और उम्मे मरियम से मिलने लॉस एंजलिस आ जाएंगे। उसकी अम्मो जान मोहब्बत से गुंधे लहजे में बोली थी। वो समझती थीं कि उम्मे मरियम उनके बेटे की जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू है, उसकी जिंदगी का पहला ख्वाब है। उम्मे मरियम अपने चचा के घर रहती थी। उसके पापा को भी आकर वहीं ठहरना था और वहीं उन दोनों फैमिलीज की मुलाकात होनी थी।
شہریار خان اور اس کی امو جان لاس اینجلس آ گئے تھے۔ وہ ان دونوں کو مریم کے گھر لے آیا تھا۔ وہ بے حد نروس تھا، اگرچہ دل میں یہ یقین راسخ تھا کہ مریم اس کے مغرور اور خود پسند پاپا کو بہت پسند آئے گی، کہ وہ ان کے اعلیٰ ترین معیار کے عین مطابق تھی۔ مگر اس کی فیملی، اس کے پاپا، وہ دعا کر رہا تھا کہ مریم کے پاپا اور اس کی فیملی شہریار خان کے معیار پر پوری اتر جائے۔ وہ پیسے کو اہمیت دیتے تھے، مگر ساتھ ہی وہ اعلیٰ حسب نسب کو بھی بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں اس کے لیے بے معنی تھیں، سو اس نے ان سب کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ مریم کے آباء و اجداد انڈیا میں کہاں سے آئے تھے اور اس کے دادا پر دادا کیا کیا کرتے تھے، اسے اس میں دلچسپی ہو نہ ہو، مگر اس کے پاپا کو ہونی تھی، اور زندگی اس پر واقعی مہربان ہو چلی تھی۔ مریم کے پاپا، اس کا اعلیٰ حسب نسب، سب کچھ شہریار خان کے اعلیٰ معیار کے مطابق تھا۔ وہ بڑوں کے بیچ میں خاموش بیٹھا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ باتوں باتوں میں شہریار خان نے مریم کے والد کا پورا شجرہ نسب معلوم کر ڈالا تھا، اور اب وہ بڑے مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کے بیٹے نے اپنے ہم پلہ خاندان کی لڑکی کو چنا ہے۔ اس نے باپ کی نگاہوں میں پسندیدگی بھانپ لی تھی۔ اس کی امو جان مسکرا زیادہ رہی تھیں، بول کم رہی تھیں۔ جہاں شہریار خان بول رہے ہوتے تھے، وہ خاموش ہی رہا کرتی تھی۔ انہوں نے آنکھوں میں شہریار خان سے اجازت لی تھی، پھر اس کے بعد مریم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مریم ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ اس کے والدین سے ملنے کے لیے اس نے شلوار قمیض اور دوپٹے پر مشتمل خوبصورت لباس زیب تن کیا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کا اس پر سے نگاہیں ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنی امو جان اور شہریار خان کے چہروں پر پسندیدگی محسوس کی۔ یہاں آ جاؤ بیٹا، امو جان نے پرشفقت انداز میں اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا تھا۔ وہ اس کی امو جان کے برابر میں اور اس کے پاپا کے عین مقابل بیٹھی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہیں بیٹا آپ؟ شہریار خان نے قدرے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا تھا۔ مریم کے بولنے کا وہی انداز تھا جس سے وہ دلوں کو مسحور کر لیا کرتی تھی۔ اس کے بیٹھنے کے انداز میں، اس کے گفتگو کے انداز میں شہزادیوں جیسی آن بان اور نزاکت تھی۔ وہ مقابل کو اپنی شخصیت کے سحر میں لمحوں میں گرفتار کر لینے والی اہلیت کی مالک تھی۔ اسے مریم پر فخر کا احساس ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے شہریار خان اس سے گفتگو کرتے جا رہے تھے، ویسے ویسے ان کے چہرے پر مریم کے لیے پسندیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے شوق، مشاغل، مستقبل کے ارادے، شہریار خان ان سب کے متعلق اس سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ لبوں پر دھیمی سی مسکان لیے انہیں حیران کر رہی تھی۔ اتنی سی عمر میں وہ جو کچھ پڑھ چکی تھی اور جو اس نے حاصل کر لیا تھا، اس سے شہریار خان واضح طور پر متاثر نظر آ رہے تھے۔ جیسے وہ مریم کے سحر میں گرفتار ہوا تھا، ایسے ہی وہ اپنے باپ کو بھی اس کے سحر میں مبتلا پا رہا تھا۔ اس کے خوابوں کی اس شہزادی نے اس کے باپ کا بھی دل موہ لیا تھا۔ شہریار خان کو مریم بطور اپنی ہونے والی بہو کے دل و جان سے پسند آ گئی تھی۔ وہ آج صرف مریم کے والد سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ باقاعدہ رشتہ مانگنے کا کوئی ارادہ آج کے لیے نہیں تھا، مگر مریم انہیں اتنی پسند آ گئی تھی کہ وہ اس روز ہی باقاعدہ رشتہ مانگے بغیر رہ نہیں سکے تھے۔ ان کے رشتہ مانگنے پر وہ بھی حیران تھا، مریم بھی حیران تھی اور اس کی امو جان بھی۔ گو وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی امو جان کو بھی مریم بہت اچھی لگی ہے۔ آنن فانن سب کچھ طے ہو گیا تھا۔ کیا کسی کو اس کی محبت اتنی آسانی سے بھی مل سکتی ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ دونوں طرف کی فیملیز نے اس کے اور مریم کے رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ شہریار خان کی خواہش تھی کہ ان دونوں کی باقاعدہ منگنی کر دی جائے۔ زندگی سے اس کے سارے گلے شکوے لمحہ بھر میں دور ہو گئے تھے۔ مارے خوشی کے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ایک روز بعد ویکنڈ تھا اور وہی دن منگنی کے لیے طے کر لیا گیا تھا۔ سادگی سے تقریب منعقد کی جانی تھی مریم کے چچا ہی کے گھر پر۔ اگلے روز اس کی امو جان منگنی کی انگوٹھی خرید لائی تھیں، اور ساتھ ہی کسی پاکستانی یا انڈین بوتیک سے مریم کے لیے منگنی کا جوڑا بھی۔ وہ اور شہریار خان اس کے اپارٹمنٹ ہی پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ منگنی کے بعد اسی رات ان دونوں کی واشنگٹن روانگی تھی، اور اس سے اگلی صبح مریم کے پاپا کی امریکہ سے واپسی تھی۔ اس نے سکندر کو اپنی منگنی کی اطلاع دینا ضروری نہ سمجھی تھی، مگر شہریار خان اور اس کی امو جان نے اسے فون کر دیا تھا۔ ان دونوں نے اس سے منگنی پر آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھا خوشی خوشی امو جان کو مریم کے لیے لایا منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی دیکھ رہا تھا۔ شہریار خان کو سکندر کو فون ملاتا دیکھ کر اس کے منہ کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ اسے اپنی زندگی کی اس سب سے بڑی خوشی کے موقع پر سکندر کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔
بلکہ وہ اپنی خوشی میں اس کی موجودگی اور اس کی شمولیت ہی نہیں چاہتا تھا۔ اوہ، تمہارا پیپر ہے۔ ہاں، میں بالکل بھول گیا تھا، کل تو تمہارا پیپر ہوگا۔ اس نے شہریار خان کو فون پر بولتے سنا۔ سکندر کے ایگزامز چل رہے تھے، اس کا آنا مشکل تھا۔ اس نے طمانینت محسوس کی تھی۔ ڈیٹ آگے بڑھا لیں؟ مشکل لگ رہا ہے سکندر۔ اچھا، میں پوچھتا ہوں۔ شہریار خان نے فون پر گفتگو ختم کی تو امو جان نے ان سے پوچھا تھا، کیا کہہ رہا ہے سکندر؟ کہہ رہا ہے منگنی 2-3 دن آگے بڑھا لیں، کل تو اس کا پیپر ہے اور پرسوں بھی کوئی پریزنٹیشن وغیرہ ہے۔ سکندر کے بغیر تو بالکل مزہ نہیں آئے گا، امو جان سنجیدگی سے بولی تھیں۔ وہ جلدی سے سر نفی میں ہلا کر بولا تھا، لیکن مریم کے پاپا کی پرسوں صبح کی فلائٹ ہے۔ مریم مجھے بتا رہی تھی اس کی دادی کافی بیمار ہیں اور اس کے پاپا کو فوراً ان کے پاس جانا ہے۔ مریم نے اس سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی دادی بے شک بیمار تھیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہو گیا تھا کہ پرسوں صبح اگر اس کے پاپا روانہ نہ ہوتے تو کوئی قیامت آ جاتی۔ اگر وہ مریم سے کہتا تو اس کے پاپا کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا، وہ 3-4 دن بعد کی اپنی سیٹ بک کروا لیتے، مگر جب وہ ایسا چاہتا ہی نہیں تھا تو کہتا کیوں؟ امو جان چاہتی تھی کہ ان کے گھر کی پہلی خوشی میں ان کے سارے گھر والے موجود ہوں۔ وہ 2 ہی تو بھائی ہیں، ایک بھائی کی خوشی ہو اور دوسرا بھائی موجود نہ ہو، ایسا کس طرح ہو سکتا تھا؟ شہریار خان تو ظاہر ہے اپنے ولی عہد کی موجودگی صرف اسی تقریب میں نہیں بلکہ ہر جگہ اور ہر محفل میں چاہتے تھے۔ اس کے ماں باپ سکندر کی کمی محسوس کر رہے تھے، مگر اسے اپنے بھائی کی کمی قطعاً محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے نہ آنے پر زیادہ خوش تھا۔ اگر سکندر آ جاتا تو اس کی خوشی بدمزہ سی ہو جاتی۔ سکندر نے اسے کچھ ہی دیر بعد فون کیا تھا۔ وہ خوش بھی ہو رہا تھا، اسے مبارکباد بھی دے رہا تھا اور اس سے یہ اصرار بھی کر رہا تھا کہ وہ منگنی کی تقریب 2-3 روز آگے بڑھا لے تاکہ وہ بھی اس میں شریک ہو سکے۔ وہ صاف لفظوں میں اس سے یہ نہ کہہ سکا تھا کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں اسے اس کی موجودگی قطعاً درکار نہیں ہے۔ اس نے غیر جذباتی اور سپاٹ سے لہجے میں مریم کے والد کے امریکہ میں مزید نہ رک سکنے ہی کا جواز پیش کر دیا تھا۔ پھر بھی یار کوشش تو کرو، کیا پتا وہ اپنی سیٹ آگے کروا لیں۔ آخر کو ان کے ہونے والے داماد کے اکلوتے بھائی کی منگنی میں شرکت کا سوال ہے۔ کیا پتا وہ زین شہریار کے بھائی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اپنی سیٹ آگے کروا ہی لیں، وہ شوخ و شریر لہجے میں بولا تھا۔ بہت مشکل ہے سکندر، انہیں فوری واپس جانا ہے، منگنی کا دن آگے نہیں کیا جا سکتا، وہ بے مروت اور خشک سے لہجے میں بولا۔ اچھا۔ اس کے سپاٹ اور 2 ٹوک انکار نے سکندر کو مایوس کیا تھا۔ اسے اس کے آہستہ آواز میں بولے اچھا سے اندازہ ہو گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے زین، میں موجود نہیں بھی ہوا تب بھی میری دعائیں تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ میری ہونے والی بھابھی کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ مجھے ان سے ملنے کا بہت شوق ہے اور بہت جلد میں ان سے ملوں گا بھی۔ سکندر پرجوش سا ہو کر یوں بول رہا تھا جیسے اس کی منگنی پر بہت خوش ہو۔ اسے سکندر کی خوشی مصنوعی اور بناوٹی لگ رہی تھی۔ زندگی میں ہمیشہ ہر چیز اس نے پہلے حاصل کی تھی اور زین نے بعد میں۔ یہاں وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ اس سے پیچھے رہ جانے پر خوش کیوں کر ہو سکتا تھا؟ ابھی تک اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی تھی اور اس کے بھائی کی منگنی ہونے جا رہی تھی، وہ بھی اتنی حسین اور بے مثال لڑکی کے ساتھ۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ سکندر دل سے اس کے لیے خوش ہوتا۔ اس کی منگنی کا دن اس کے اور مریم دونوں کے لیے بے حد یادگار دن تھا۔ مریم اس کی امو جان کا لایا جوڑا پہنے مشرقی انداز کی دلہن کا روپ اپنائے بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ خود کو زمین پر نہیں کہیں آسمانوں پر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مریم کو اپنے ہاتھوں سے منگنی کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس کے پاپا اور امو جان نے اسے ڈائمنڈ کا بیش قیمت سیٹ تحفے میں دیا تھا۔ اس کے اپنے باپ سے سارے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ آج کے بعد اسے زندگی سے بھی کوئی شکایت باقی نہ رہی تھی۔ اس کے پاپا اور امو جان پروگرام کے مطابق منگنی کے بعد اسی رات واشنگٹن واپس روانہ ہو گئے تھے اور اگلی صبح مریم کے پاپا بھی واپس چلے گئے تھے۔ وہی زندگی تھی، وہی کیمپس کی بھاگ دوڑ، وہی پڑھائی کی مصروفیت، مگر پھر بھی اب سب کچھ بدلا بدلا لگتا تھا۔ وہ اور مریم اب پہلے سے بھی زیادہ وقت ساتھ گزارا کرتے تھے۔ اب ان کے رشتے کو ایک نام مل چکا تھا، بزرگوں کی رضامندی مل چکی تھی۔ اب کہیں کوئی خوف، کوئی اندیشے نہ تھے۔ کرسمس کی چھٹیاں آنے والی تھیں۔ چھٹیوں کے لیے کچھ خاص پلان نہیں کیا تھا اس نے۔ اس روز امو جان کا اس کے پاس فون آیا تھا۔ تمہارے پاپا کا پیغام ہے، تمہارے اور مریم کے لیے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کھنکتے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ کیا امو جان؟
اس نے محسوس کیا تھا مریم جیسی بے مثال اور شاندار لڑکی کا انتخاب کرنے کے بعد سے وہ باپ کی نگاہوں میں تھوڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ساری زندگی اسے نظر انداز کرتے رہنے کے بعد انہیں اب کہیں جا کر یہ یقین آیا ہے کہ وہ انہی کا بیٹا ہے، انہی کی طرح اعلیٰ معیار رکھنے والا، انہی کی طرح بہتر نہیں بلکہ بہترین کا انتخاب کرنے والا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے میں کرسمس کی چھٹیوں میں مریم کو گھر انوائٹ کروں تاکہ وہ یہاں آ کر ہمارے رہن سہن اور طور طریقوں کے بارے میں تھوڑا بہت جان سکے۔ تم چھٹیوں میں اسے لے کر گھر آ جاؤ بیٹا۔ واقعی پاپا نے ایسا کہا ہے امو جان؟ اسے حیرت تھی، اس کے مغرور پاپا اور کسی کو اس طرح انوائٹ کریں۔ ہاں زین، ان کی خواہش ہے یہ چھٹیاں تم اور مریم ہمارے ساتھ گزارو۔ ٹھیک ہے امو جان، ہم دونوں ضرور آئیں گے۔ اس نے مریم سے پوچھے بنا ہی حامی بھر لی تھی، اس کی محبت پر ایسا بھروسہ اور یقین تھا، پتا تھا وہ اس کی کسی بھی خواہش کو کبھی رد نہیں کرے گی، اور یہاں تو جانا بھی اسے اپنی ہونے والی سسرال میں تھا، اپنی سسرال تو وہ بسد شوق جانا چاہے گی، اور اس کا یہ یقین 100% درست ثابت ہوا تھا۔ مریم نے اس کی بات سنتے ہی بڑی خوشی اور گرم جوشی کا اظہار کیا تھا۔ ہاں میں چلوں گی، انکل نے اتنے پیار سے بلایا ہے، میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ اس کے گھر جانے کے لیے بڑی پرجوش تھی۔ جیسے ہی چھٹیاں شروع ہوئیں، اس نے اسی روز مریم کو ساتھ لے کر واشنگٹن کے لیے رخت سفر باندھا۔ وہ مریم کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہے، وہ بے حد خوش تھا۔ مریم بھی اپنی سسرال جانے پر بہت خوش تھی۔ اس کے ساس سسر نے اسے دل و جان سے انوائٹ کیا تھا، وہ خوش کیوں نہ ہوتی، مگر بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا اس بار اپنے گھر جانے پر اس کی زندگی میں کیا قیامت آ جانے والی تھی۔ اس کی زندگی میں خوشیوں کی عمر بے حد مختصر تھی۔ وہ واشنگٹن اپنے گھر خوشیاں منانے نہیں جا رہا تھا، وہ اپنی خوشیوں کو ختم ہوتا، بکھرتا اور فنا ہو جاتا دیکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔